अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त की तैयारियों में है, जिसमें उनके बानी ने यह कहा था कि 5 अगस्त को जो तहरीक है उसमें इंतहाई तेज़ी आनी चाहिए। और गुज़िश्ता चंद दिनों से आपने देखा कि इस अनाउंसमेंट के बाद, जो कि खुद अली अमीन गंडापुर साहब ने की और 90 रोज़ की डेडलाइन भी दी, उसके बाद सेनेट के इलेक्शंस हुए जो खैबर पख्तूनख्वा के सीट्स के हवाले से थे। और फिर उसमें जिस तरह से उस हुकूमत के साथ मिल करके ये सीट पे कंटेस्ट किए गए, यानी जिसे कहते हैं बिला मुकाबला, ताकि कहीं भी कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिसमें पैसा इस्तेमाल हुआ है उसका शायबा भी आ सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक भी चल रही है, ये भी कहा गया है कि 5 अगस्त को इसको ज़ोर पकड़ना है, यानी कि इसका सबसे मैक्सिमम डे जो होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल उठ रहे हैं कि तैयारी क्या है। मेरा ख्याल है कि जब से इमरान खान साहब ने अपनी बहनों के ज़रिए ये पैगाम दिया, और जो कि पार्टी के लिए न सिर्फ एक तंबी भी थी, बल्कि जिस किस्म की मायूसी का उन्होंने इजहार भी किया, जो कि उनके ट्विटर के ज़रिए भी आया, उसमें ये साफ कहा गया था कि इस वक्त अपने जो इख्तलाफात हैं उनको बालाए ताक रख कर तहरीक के हवाले से बात की जाए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो वो जोश और वलवला है इस तहरीक का, या जो मैनेज जिस तरह से होनी है, वो उन्हें नज़र नहीं आता। क्या तहरीक इंसाफ ने अपने बानी के इस पैगाम के बाद मुतहर्रिक भी हुए हैं, और क्या उन्होंने ये तैयारी शुरू कर दी है? इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं फिरदौस शमीम नकाब, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। नकवी साहब, पार्टी के बानी ने तो मायूसी का भी इजहार किया, तंबी भी की कि अब जिसने अंदरूनी इख्तलाफात या इन फाइट हुई तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। फिर उन्होंने तहरीक का भी जिक्र किया कि वो बात नज़र नहीं आती, वो मोमेंटम नज़र नहीं आता। तो क्या इस पूरे मैसेज के बाद पार्टी मुतहर्रिक हुई है? मेरे ख्याल से मीडिया चीज़ों को ज़्यादा उछाल रहा है। हमने 26 नवंबर के बाद फैसला किया हुआ था कि अब के जो तहरीक शुरू होगी वो जारी रहेगी हदफ हासिल करने तक, टिल वी डू नॉट रीच अवर गोल। और कोई इसकी अल्टीमेट तारीख नहीं होगी, और ये तहरीक सिर्फ एक शहर में नहीं होगी, पूरे नेशन को मोबिलाइज करेंगे। ठीक। और ये तहरीक और इसकी फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस मुख्तलिफ होंगी। हमें इस बात का भी अंदाज़ा है कि जैसे ही हम कोई प्लान देते हैं तो हमारे वर्कर्स पे और लीडरशिप के ऊपर जुल्म और सितम बढ़ जाता है। ठीक है। 5 अगस्त की एक ख़ास अहमियत है कि उस दिन पाकिस्तान का वो लीडर, वो वाहिद लीडर जो अपनी कौम को जमहूरियत के रास्ते पे रखने के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए खड़ा हुआ है, माफ़ी नहीं मांगता, राजी नहीं होता मुल्क छोड़ के जाने को, जिसको उसके जायज़ हकूक भी नहीं मिलते। एवरी केस ही इज बीन कन्विक्टेड इन इज बेलेबल। बेल की हेयरिंग नहीं होने देते। जब उनकी मर्जी आती है तो रोजाना हेयरिंग करते हैं, और जब उनकी मर्जी नहीं होती वो महीनों हेयरिंग नहीं करते। यहाँ जो शख्स ने इंटरव्यू दे दिया उसके सारे गुनाह माफ। ठीक है। और जो असूलों पे डटे रहे, जिन्होंने कहा कि हम आमरीत के सामने खड़े रहेंगे, इससे कि हमें यकीन है कि इस मुल्क की 77 साल तारीख के बाद अगर हमने ये भी नहीं सीखा कि आमरीत डिक्टेटरशिप, मिलिट्री डिक्टेटरशिप इन पर्टिकुलर इज नो सोल्यूशन टू पाकिस्तान प्रॉब्लम। सर, ये तो आपकी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं तो बात कर रही हूँ आपकी पार्टी के लीडर के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी ही पार्टी से हैं। इसमें मीडिया के उछालने की तो कोई बात ही नहीं है। मैसेज जो है वो बिल्कुल वाज़ेह था ट्विटर पर। जी, मैं आपको पहली चीज तो बैकग्राउंड समझ लीजिए। अब आ जाए जो सवाल आप कहती। देखिए, हम यहाँ ग्राउंड पे भी मौजूद हैं। हमारी अपनी कुछ टैक्टिक्स हैं जो मैं यहाँ थोड़ी बहुत डिस्कस सकता हूँ, सारी नहीं कर सकता। ठीक है। अब मैं खान साहब को कैसे बताऊं, समझाऊं कि हमारी कितना मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गया है ड्यू टू अपेरेंट फ्लड्स एंड फ्लडिंग विद इन केपी एंड पंजाब।
ابھی سندھ کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب 5 دن کا دورہ کر کے گئے جی، تو موبلائز تو کر رہے ہیں جہاں موقع مل رہا ہے. اس ہفتے میں جو ہے فردر رینز ایکسپیکٹڈ ہے. اب میں موسم کا بہانہ نہیں لینا چاہتا. میں یہ نہیں اناؤنس کرنا چاہتا کہ ہم پروٹیسٹ مارچ کریں گے, پروٹیسٹ گیدرنگ کریں گے, کون لیڈ کرے گا, جیسے ہی کریں گے لوگ اٹھا لیے جائیں گے. ہم تو چاہتے ہیں عوام نکلے, ہم تو چاہتے ہیں عوام اپنے حقوق کے لیے خود آواز بلند کرے, اور ہم نے اسی طرز کی ایک بنانی ہے کیمپین. اسے کہ who are we fighting for? The people. ہم چاہتے ہیں کہ عوام محفوظ رہ کے احتجاج کرے. اچھا, اس ملک میں ایک پارٹی کو احتجاج کا حق نہیں ہے, وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. یہ ہے اس ملک کی جمہوریت. ورنہ جماعت اسلامی بغیر پرمیشن کے مین شارع فیصل پہ جب چاہتی ہے جلسے کر لیتی ہے. ہر پارٹی کو کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہوتی. ہم پرمیشن مانگتے ہیں تو اس دن پرمیشن دیتے ہیں جس دن جلسہ ہو. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہم آپ کی باتوں سے یہ اخذ کریں کہ یہ تحریک تو آن گوئنگ ہے, اور یہ تحریک ایسی ہے جس میں آپ لوگ اس تحریک میں یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ہم گرفتار نہ ہو جائیں, لہٰذا ایسی اسٹریٹجی ہو کہ تحریک بھی ہو لیکن گرفتاری بھی نہ ہو؟ آپ ہمیں بزدل سمجھتی ہیں اور تانا دے رہی ہیں. نہیں, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایسی اسٹریٹجی لے کر آ رہے ہیں, تو میں اس لیے سرپرائزڈ ہوں نقوی صاحب کہ تحریکوں میں تاریخ کی جتنی بھی تحریکیں اس میں لوگ اندر بھی ہوئے ہیں, لوگوں کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے. تو یہ تو آپ کا فیصلہ ہے کہ whether you want to just announce کہ we're going to do a protest, یا پھر آپ اس کو تحریک کہہ رہے ہیں. تو تحریک میں تو پھر سب کچھ ہی ہوتا ہے. جی میں نے کیا کہا آپ نے شاید سنا نہیں, دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ہم اپنی تحریک کی قسم اور کیسے کریں گے وہ اناؤنس نہیں کریں گے, کیونکہ ظلم بڑھ جاتا ہے. ٹھیک. ہر پروٹیسٹ کو لیڈ کرنے کے لیے جب تک لیڈرشپ سامنے نہیں آئے گی, عوام اور ورکر بھی نہیں آئے گا. یہ آپ بنیادی سیاسی قاعدے نہ سکھائیے, ہمیں پتہ ہے. میں صرف جو احتیاط برت رہا ہوں, میں یہ برتنا چاہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہوں گا فردوس شمیم نقوی صاحب کراچی میں قائد اعظم کے مزار پر 5 اگست کو صبح 10 بجے ساری قوم کو انہوں نے کہا ہے وہ آئیں, وہاں سٹیج بھی سجے گا اور ہم 1 دن کا دھرنا کریں گے. نہیں کرنا چاہتا اس وقت, یہ انفارمیشن میں نہیں دینا چاہتا, اس لیے کہ کل خبر آئی جائے گی کہ فردوس شمیم نقوی صاحب کو اٹھا کے جیل میں ڈال. ٹھیک ہے, آپ پلان ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے, اوکے, انڈرسٹینڈیبل. بٹ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایز ایڈیشنل سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کہ 5 اگست کو جو آپ کے لیڈر چاہتے ہیں کہ جس انداز سے, کیونکہ انہوں نے کہا نا اس کا مومنٹم سب سے زیادہ 5 اگست کو نظر آنا چاہیے, وہ کرنے میں آپ کی پارٹی اکراس پاکستان کامیاب ہوگی؟ میرے خیال سے دیکھیں, جب تک وہ مومنٹم, جب تک اس سے وہ رزلٹ نہ آئے جو رزلٹ چاہا جا رہا ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پیک پر ہے. صحیح. یہ آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ زبردست ہوا, ٹھیک ہے, کتنا بھی زبردست ہو جائے, اگر مقصد حاصل نہیں ہوا تو ناکام ہوا. یہی کہتے ہیں نا آپ لوگ, ہم یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں جب تک عوام کے اندر شعور بڑا ہم کامیاب ہوئے. آج صورتحال یہ ہے کہ آج سے 1 سال پہلے عوام نے اپنی رائے دی اور ثابت کر دیا عوام کس کے ساتھ کھڑے. اب اس وقت پرامن طریقے سے عوام کو کوئی موقع نہیں مل رہا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے. اچھا, تو نقوی صاحب میں یہاں پر, کیونکہ آپ لوگوں نے یہ طے ہی کر لیا ہے کہ احتجاج, یہ تحریک جاری رہے گی, اور جس طرح سے بھی آپ اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں اس پر تو بات ہوئی, لیکن ذرا اس میں کتنوں کو شامل کیا جا سکتا ہے یا شامل کرنا چاہتے ہیں, اس پر میں بات کرنا چاہوں گی. جی سب شامل ہو سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم آمروں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے اور ہم غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ نہیں کھیلیں گے. چاہے ہم نے سے آپ فوراً کہیں گے آپ نے بھی تو باجوہ کے ساتھ کیا, جی غلطی ہو گئی. یہ جو آج پہلے کہہ چکے ہیں مجھے کیوں نکالا, آج وہ کہتے ہیں کہ وی آر آن ون پیج.
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ سے غلطی ہوئی اور وہ غلطی اب کر رہے ہیں؟ جی، پاکستان نے سفر بیکاز مجبوری تھی. نقوی صاحب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اپوزیشن کی، دیکھیں آپ نے کہا نا کہ جو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہے، اور آپ نے اپنی ریزنز دی کہ کس مقاصد کے لیے آپ لوگ نکل رہے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس تحریک کو چلایا جائے گا، جو کہ آپ کے لیڈر نے بھی کہا ہے، تو کیا اس کے لیے دیگر جماعتوں سے باقاعدہ طور پر بات چیت چل رہی ہے، جس میں جماعت اسلامی ہے، جس میں JUI ہے؟ وہ پچھلی باتیں تو الگ ہیں کہ چلیں آپ کے معاملات ان سے طے نہ ہو سکے، لیکن are you trying again؟ جی دیکھیے، ہم نے آج بھی GDA ہمارے ساتھ شامل ہو گئی ہے. ایون شاہد خاقان عباسی صاحب کی پارٹی جو ہے وہ اس پلیٹ فارم پہ آنے کو تیار ہے. ٹھیک. ہم نے وہ ساری پارٹیاں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، ان پارٹیوں کو چھوڑ کے جو شیڈو پارٹیز ہیں، سب کو ہم نے خط ارسال کیے ہیں کہ آئیے جمہوریت کے لیے باہر نکلے، چاہے وہ چھوٹی ہیں چاہے بڑی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر شخص کو آنا چاہیے. یہ ہمارا ذاتی موومنٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کا موومنٹ ہے. ہم اس کو اصلی آزادی کا نام دیتے ہیں. تو نقوی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں اور دیگر لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو کیا ان کے ساتھ باقاعدہ پھر یہ طے کیا جائے گا کہ 5 اگست کو کیا کرنا ہے؟ یہ ان کی میٹنگ ہے اس ماہ کے آخر میں، اس کا اعلامیہ آئے گا، آپ کو ظاہر ہو جائے گی. میٹنگ ہے بیفور 5 اگست. بیفور 5 اگست. اوکے. اب خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا وہ پاکستان آنے کے نہیں؟ امریکہ میں تو انہوں نے جن سے ملاقاتیں کرنی تھی، جو باتیں کرنی تھی، وہ تو سب کے سامنے ہیں. Then they go back to London. Are they coming to Pakistan? دیکھیے، فرسٹ اینڈ فارموسٹ they are not part of the party. ہم موروثی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے. وہ اپنے والد کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے لیڈر بھی ہیں. ہم سے انہی نے رائے مانگی کہ کیا کرنا چاہیے. ہم نے کہا آپ آئیے، اٹ ول ہیلپ دا کاز. آپ آئیے پشاور میں لینڈ کیجیے. وی کین گارنٹی سم لیول آف سیکورٹی فار یو اوور دیئر. ورنہ عمران خان کی سیکورٹی گارنٹی نہیں کر سکی تھی یہ اسٹیٹ. اور جب رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے کہ ہم اریسٹ کریں گے، تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ ان بچوں کے بھی کانوں میں گئی ہیں، ان کی والدہ کے بھی کانوں میں گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ اگر وہ میری رائے مانگے تو میں ان سے کہوں گا آپ جو کر رہے ہیں بہترین ہے، آپ آواز اٹھاتے رہیے. اور جب رائٹ مومنٹ آئے گا and your heart tells you that this is the time to come, then come. But be sure this is Pakistan. This is not one of the friendliest places on the face of the earth. It is a place today where virtually 2 provinces are not under control. اور آپ کہہ رہے کہ پشاور میں ان کو آپ کہہ رہے کہ وہاں پہ لینڈ کریں، وہاں سیکیورٹی آپ پرووائڈ کر سکیں گے. بالکل یہی کہا. میں نے یہ نہیں کہا کہ KPK ہر جگہ لینڈ کرے. پشاور اینڈ KPK is a different. پشاور is a city. نہیں I know that، لیکن ابھی ایٹ دا سیم ٹائم اگلی سانس میں آپ نے کہا کہ 2 صوبے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں، اور یقیناً آپ یقیناً بلوچستان اور خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں. You are an intelligent lady. I can control one city. I can control urban centers. But I'm not saying کہ ہم ان کو ایز اے پروسیشن لے کے چلیں گے. اچھا، صحیح. میں نے صرف انہیں لینڈ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے اور آپ لوگ موروثی سیاست میں یقین نہیں رکھتے. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی نقوی صاحب، دیکھیے یہ بالکل کبھی لگتا نہیں تھا کہ تحریک انصاف PMLN اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے گی اور سینٹ میں جو خیبر پختونخوا کی نشستیں تھی اس پر بات ہوگی، لیکن ہوا which is very good. تو اسی طرح سے It wasn't very good. Sorry. It wasn't very good. Then who؟ تو پھر یہ فیصلہ کیسے لیا گیا؟ یہ دیکھیں، ہم جو ہے پریکٹیکل پالیٹکس پہ یقین رکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے MPs نے آ کے ہمیں ساری چیزیں بتائیں کہ ان کو کیا کیا کہا جا رہا ہے. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنا کھیل کھیلنے سے بات نہیں آ رہی.
ابھی بھی نہیں آ رہی۔ ماضی میں کے پی کی اسمبلی میں ایک دفعہ 28 ایم پی ایز، جس میں سے 22 کو ہم نے نکالا، اس کے بعد 14 ایم پی ایز، اور اب کے بھی کچھ تعداد آ رہی تھی۔ 26ویں آئینی ترمیم میں ہمارے ہاتھ سے 4 لوگوں نے ووٹ دیا، اور ایلیگیشن جو ہے وہ 7 لوگوں پہ اور بھی ہے کہ وہ شاید کمپرومائز ہوئے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے الائز کو سندھ ہاؤس میں جب بھی اصلی تاریخ لکھی جائے گی کیا کیا آفر ہوا، ان میں سے بہت سارے لوگ تو ابھی بھی پی ٹی آئی کے اچھا، ساتھ۔ یعنی آپ نے مجبوری کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھے؟ الفاظ نہ دیجئے، میں اپنے الفاظ آپ کے سامنے خود پیش کر دیتا ہوں۔ آپ I don't need a لقمہ from۔ ہم نے وہ کیا جس میں ہم اپنے لیے سب سے زیادہ سیٹیں 100% سیکیور کر سکتے تھے۔ We stopped the open voting۔ جس طریقے سے ووٹنگ پروسیس ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اس لیے nobody cross flowed even۔ این پی ٹی آئی نے اپنی اسٹرینتھ ثابت کر دی۔ اگر آپ دیکھیں تو ہماری ایک سیٹ واضح ہے with the additional votes which we had، لیکن اگر میں کھڑا ہونے دیتا کسی کو تو آپ کے بہت سارے وہ لوگ جن کے ذریعے ہم نے میسج دینا تھا ٹھیک ہے، وہ نہیں جاتا۔ اوکے، 2 اشخاص کو بار بار ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ اگر آپ ان 2 حضرات کو نہیں کھڑا کریں تو شاید ریزرو سیٹس کا فیصلہ بھی ہمارے حق میں ہو جاتا۔ اسے کہ اتنا بیہودہ فیصلہ جو عدلیہ کرے کہ جنرل الیکشن میں 2 سیٹیں اور پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کے لحاظ سے 2.5 times the seat، 250% more، 5 سیٹیں۔ اچھا، لیکن مجھے نقوی صاحب دیکھیں، آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں اس وقت in a nutshell کہ whatever was done in Senate elections خیبر پختونخوا کی نشستوں کے لیے، کیونکہ آپ پہلے آپ نے ذکر کیا کہ تاریخ میں کیا ہوا تھا اور اب بھی آپ کو لگ رہا تھا اور آپ کے پاس یہ اطلاعات تھیں اور آپ کے ایم پی ایز بتا رہے تھے، لیکن پھر بات آئے گی ٹکٹ دینے کے حوالے سے، اس کے لیے کون آپ کو کہہ رہا تھا؟ وہ دو مختلف ایشو نہیں، 2 مختلف نہیں ہیں۔ آپ نے جن کو ٹکٹ دیے ان میں سے کون کیا کرتا ہے اور کتنا بڑا اے ٹی ایم ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ نہیں نقوی صاحب، I'm sorry, you will have to now call spade a spade۔ ٹکٹ بھی آپ نے ان لوگوں کو دیا پھر کیا کہ جن کے لیے آپ کو کہا گیا تھا کہ ان کو جتوانا ہے؟ کیسے کہا؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ نہیں، آپ مجھے بولنے دیجئے۔ پہلی چیز، مراد سعید deserves or doesn't؟ ٹھیک ہے، وہ تو آپ کی پارٹی میں ہے۔ نہیں ہے نا، اعظم سواتی، فیصل جاوید خان، ٹھیک ہے، روبینہ ناز، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی پہ اعتراض ہے؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں وہ آدمی نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا میڈیا میں، آفریدی is an influential person۔ He has been a party's financial supporter۔ ہر پارٹی کو خاص طور پہ اس دور میں بھی مالی اعانت کی ضرورت ہوتی ہے، تو جہاں ہم پارٹی کے ورکرز کو، پولیٹیشنز کو، سپورٹرز کو ٹکٹ دیتے ہیں، سینٹ کے لیول پہ ہمیں ان لوگوں کو بھی ایکنالج کرنا پڑتا ہے جو پارٹی کے گائے بگائے فائنینشلی سپورٹ کرتے آ رہے ہیں، اوکے اور فنڈ ریزنگ کرتے ہیں۔ اوکے، آل رائٹ۔ یہ آپ نے بالکل، مجھے سب سے اچھی بات آپ کی یہ لگتی رقوی صاحب کہ آپ بالکل درست طریقے سے سب بتا دیتے ہیں۔ بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ میں یہاں پر وقت ایک بریک کا، جب بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے تو اس وقت جو ایک چینی کا سکینڈل جنم لے رہا ہے اور ہر حکومت میں لیتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں شوگر سٹوری، اس پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ چینی کا سکینڈل اور چینی کا بحران جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہونے کو ہے۔ لاہور کی اکبری منڈی میں بھی چینی کی قلت نظر آ رہی ہے اور جو ایکس مل پرائس طے کی گئی تھی اس پر ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اس پر بات کرتے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار زاہد گجکوری سے۔ زاہد، کیا ماجرا ہے یہ چینی کا؟ پہلے ایکسپورٹ کر دی تھی، وہ سب کے سامنے آیا، پھر امپورٹ کے لیے ٹینڈرز کھولے گئے، لیکن یہ جو ایکس مل پرائس طے کی گئی تھی 165 روپے پر مالکان اور ڈیلر سے، اس کا کیا ہے کہ وہ اس پر اویلیبل نہیں ہے؟ 192 روپے اسلام آباد کے سستا بازار میں
اس وقت چینی اویلیبل ہے اور وہ بھی سب سٹینڈرڈ ہے. چھوٹی کرش چینی ہے جس کی کوئی خاص مٹھاس نہیں ہوتی ہے. اور دوسرے شہروں سے میں نے 2 شہروں سے چیک کیا ہے, وہاں پر 204 جو دور دراز کے علاقے ہیں, آپ لورا لئی کے کہہ لیں یا بکر سے کہہ لیں, کیونکہ ٹرانسپورٹیشن وغیرہ وہاں زیادہ ہوتی ہے یا دیہاتی علاقوں میں, تو یہ سلسلہ مارچ سے اب تک جاری ہے. گورنمنٹ 2 ایگریمنٹ شوگر مل ایسوسی ایشن اور کاروباری حضرات سے کر چکی ہے. پہلے 138 پہ کیا تھا, پھر 145 تک وہ چینی چلی گئی, اس کو لاک کیا گیا, پھر 172 پر. لیکن پچھلے 7 مہینے سے چینی کے جو نرخ ہیں وہ آسمان پہ چلے گئے ہیں, اور جو چینی کی پروڈکشن کاسٹ ہے وہ بنیادی طور پر وہی کھڑی ہے, نہ کوئی نئے ٹیکسز لگے ہیں اس پہ. تو اس طرح 40 روپے پر کے جی مجموعی طور پر 55 روپے پر کے جی عام کنزیومر زیادہ ادا کر رہا ہے چینی خریدتے وقت. اور اس کا حکومت کوئی تدارک نکالنے میں ناکام رہی ہے. جب آپ مجھے بتا رہی ہیں چینی کی شارٹیج مصنوعی پیدا کی گئی ہے. پاکستان اس وقت تقریباً 24 لاکھ ٹن چینی موجود ہے جو رجسٹرڈ ہے, جو اناؤنسڈ ہے. حالانکہ 20 سے 30% چینی رجسٹریشن میں نہیں آتی ہے. ان کے پروڈکشن کاسٹ جو اس دفعہ اگر 6 ملین میٹرک ٹن تھی پاکستان میں, تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں کیری اوور سٹاک بھی تھا 3 لاکھ میٹرک ٹن کا. اس کے علاوہ 1.5 ملین ٹن جو ہے وہ رجسٹریشن میں بھی نہیں آتی ہے. تو پاکستان میں انف چینی موجود ہے, مصنوعی اس کی شارٹیج کی گئی ہے پچھلے 7 مہینے سے, اور زیادہ سے زیادہ پیسے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے عوام کی جیب سے. نہیں, لیکن زاہد جتنے پیسے انہوں نے کمانے تھے وہ تو ایکسپورٹ کی پرمیشن لے کر کے اور ایکسپورٹ بھی کر دیا, اور زیادہ ہی ایکسپورٹ کر دیا تھا, تو وہاں تو پیسے بنا لیے تھے. اب یہ ہولڈ بیک کر کے مزید پیسے بنانا چاہ رہے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وفاقی حکومت کے ساتھ جو طے ہوئی تھی ایکس مل پرائس اس پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہتے, اور اسی طرح سے جو ان کے پاس سٹاک چینی ہے وہ 190 اور 200 تک ہی بازاروں میں دستیاب کرنا چاہتے ہیں تاکہ زیادہ منافع کما سکیں. یہ 4 مختلف سٹیجز ہیں منافع کمانے کے, اور میری جو ریسرچ بتاتی ہے, کیونکہ اس ایشو کو میں ڈے 1 سے فالو کر رہا ہوں, پہلا گورنمنٹ ان کو روکنے میں ناکام رہی ہے. اگر آپ دیکھیں پہلے انہوں نے سستا گنا خریدا, کیونکہ گورنمنٹ نے کسانوں کو جو پرائس نہیں دی تھی گنے کی, اور شوگر مل مالکان نے اپنی مرضی سے گنا خریدا, وہاں پر ان کو پروفٹ ہوا. اور اسی پروڈکشن کاسٹ کے ساتھ چینی اگر آپ دیکھیں, آپ کو چینی 99 روپے یا 116 روپے نومبر سے دسمبر 2024 تک مل رہی تھی. اور سیم پروڈکشن کاسٹ کے ساتھ جب سیم سیزن جاری ہے, کوئی نئے ٹیکسز نہیں ہے, 28 سے 29 روپے پر کے جی ٹیکسز ہیں نئے, 114 سے 124 روپے پروڈکشن کاسٹ ہے. چینی کی قیمت 147 روپے سے زیادہ نہیں رکھی جا سکتی, وہ بھی 8 روپے یا 10 روپے پر کے جی پروفٹ رکھ کے. لیکن جہاں 55 روپے پر کے جی پہلے حکومت سے اجازت لے لی اور 7 لاکھ ٹن باہر بھیج دی, ملینز آف ڈالرز انہوں نے کما لیے, زیادہ چینی تھی ٹھیک ہے. پھر حکومت سے یہ وعدہ کیا کہ 138 روپے پر کے جی سے قیمت اگلے سیزن تک نہیں لے کے جائیں گے, چینی موجود ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس پر انہوں نے کوئی وعدہ وفا نہیں کیا. حکومت اس میں ناکام ہوئی ہے, وزارت صنعت بھی جو ریگولیٹ کرتی ہے, کیونکہ چینی کی قیمتیں تو 205 تک چلی گئی. پھر حکومت کو مجبور کیا کہ حکومت سے 173 روپے ابھی ایک کمٹمنٹ لی ہے کہ اکتوبر کے مہینے تک 173 پر کے جی کاسٹ رکھیں گے, جو کہ زیادہ ہے. اگر آپ پوری دنیا کا موازنہ کریں, پوری دنیا میں 112 روپے سے 128 روپے پر کے جی چینی کی قیمت ہے. صحیح. اور پھر باہر منگانے کی اجازت دے دی حکومت سے, جب ٹی سی پی سے کہا کہ آپ باہر سے منگوا لیں چینی, حالانکہ پوری پاکستان میں موجود ہے, اور اس پر بھی حکومت نے 85 روپے پر کے جی ٹیکس اور لیویز کی مد میں ان کو ریلیف دیا ہے. یعنی کہ 247 روپے سے 253 روپے پر کے جی جب آپ باہر سے چینی منگائیں گے آپ کو 253 روپے پر کے جی پڑے گی قیمت. اس پر حکومت نے ان کو 83 روپے ریلیف دے دیا ہے پر کے جی, جو 153 روپے میں اب ان کو پڑے گی. اور وہ یہ بھی چینی اکتوبر میں نہیں بلکہ نومبر کی شروعات میں آئے گی,
اور اس وقت پاکستان میں سیزن شروع ہو چکا ہوگا. جی وہ کرشنگ سیزن مطلب چینی ہوگی, کہیں بھی ڈیمانڈ سپلائی گیپ نہیں ہوگا, لیکن اب سب نے اپنا پیسہ کمانا ہے. اب یہ بتائیے کہ ایک میٹنگ بھی کنوین ہونے کو ہے جس کا آج خبریں بھی تھیں کہ اس کے اندر FBR بھی ہوگا اور اس میں شوگر بورڈ بھی ہوگا اور سب کو بلایا گیا ہے, اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ دسمبر سے جن لوگوں نے چینی ایکسپورٹ کی ان سب لوگوں کے یعنی ملز مالکان, اس میں بیوروکریسی جس نے اجازت دی, ان سب کو پر شاید سفری پابندی بھی عائد کر دی جائے اور ان کے خلاف تحقیقات بھی شروع کی جا رہی ہیں. نادیہ دیکھیے یہ ساری باتیں میں 2007 سے 8 سے ایز اے رپورٹر کور کرتا رہا ہوں. یہ 5واں بڑا سکینڈل ہے جس پہ سنجیدگی سے گورنمنٹ کو انکوائری اور انویسٹیگیشن بھی کروانی چاہیے, کیونکہ اس پہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے بھی نوٹسز بھیجے ہیں اور ان کا خیال ہے 44 ارب روپے عوام کی جیب سے انہوں نے ایکسٹرا نکالے ہیں. وہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیسز عدالتوں میں ہیں. پھر FBR یہ کلیم کرتی ہے کہ 20 سے 30% ریکارڈ چینی کا رجسٹر نہیں کیا جاتا, پروڈکشن کم شو کی جاتی ہے. اس پر وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 7 سال میں 400 ارب روپے مبینہ طور پر ٹیکس یہ شوگر مل مالکان یا پھر درمیانی جو مڈل مین ہے وہ چرا رہے ہیں ٹیکس. اور ساتھ ہر دفعہ انکوائری ہوتی ہے, کمیشن بیٹھتا ہے, لیکن عملی طور پر کوئی سزا نہیں ملتی ہے, کیونکہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ 40% ملوں کے مالکان ہیں. انہی کی ملیں. ایسی پالیسی آپ کے سامنے آ ہی نہیں سکتی جس سے اپنی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو. صرف اور صرف بیجا حکومت کی جیب سے یہ پروفٹ کمایا جاتا ہے. اس پر اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہمیشہ باتیں کی جاتی رہی ہیں. پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا, پچھلی حکومت میں بھی, اس سے پچھلی حکومت میں بھی پاکستان میں 89 شوگر ملے ہیں, 550 ارب روپے کا بزنس کرتی ہیں, 7% GDP کنٹریبیوٹ کرتی ہیں پاکستان میں, میجر بزنس دیتی ہیں. اور اس کی اگر آپ شوگر مل مالکان سے بات کریں, میں خود ایسوسیشن سے میں بات کرتا ہوں, ان کا ہمیشہ یہی موقف آتا ہے کہ شوگر انڈسٹری خسارے میں ہے اور حکومت سے پہلے سبسڈیز لیتے رہے ہیں, 20 سے 25 ارب روپے لیے 2013 سے 2022 تک. اس کے بعد اگر یہ کام تھا, پچھلے 5 سال میں 7 ارب روپے حکومتی بینک سے انہوں نے معاف کروا لیے کچھ شوگر مل مالکان نے. پچھلے سال بھی نیشنل بینک آف پاکستان سے اربوں روپے کے قرضے معاف کروائے ہیں شوگر مل مالکان نے. تو یہ ایک ہر طرف سے 4 سٹیجز سے پروفٹ کمایا جا رہا ہے, اور جو سفر کر رہی ہے وہ صرف عوام ہے. اور ہم رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں, اس پہ عملی طور پر اتنا ہوتا ہے کہ شوگر مل مالکان ہمیں لیگل نوٹسز بھیج دیتے ہیں, یا پھر الٹیمیٹلی جب انکوائری رپورٹس آتی ہیں وہ صحیح ثابت ہوتی ہیں کہ عوام کی جیب سے ایکسٹرا پیسہ نکالا گیا ہے, نہ کوئی ایکسٹرا ٹیکسز ہے, نہ کوئی چیز ہے. اس کے باوجود بھی عوام زیادہ پے کرنے میں عوام چیخ رہی ہوتی ہے. ابھی اس لیے میں بازار سے ریٹ لے کے آیا تھا. جی آپ بازار سے ریٹ لے کر آئے, ہم آپ کو کراچی کے ریٹ بتا دیتے ہیں. یہاں پر 200 روپے فی کلو ایسے مل رہی ہے. کئی ایسے ہوگا جو 195 196 ہوگی, بٹ 200 یا 200 سے بھی اوپر مل رہی ہے بہت سی جگہوں پر, یعنی کنٹرول کہیں بھی نہیں ہے. اب یہ مجھے بتائیے کہ اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ یہ سب آئی واش ہے, جب کمیٹیز بیٹھتی ہیں, تحقیقات ہوتی ہے, اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو ہر حکومت میں ہی اسکینڈل آتا ہے کہ یہ شوگر انڈسٹری بڑی مضبوط ہے, یا وہ پارٹیوں میں شامل ہے یا ان کو فنڈ کرتی ہے. دیکھیے میں شوگر انڈسٹری کو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑی انڈسٹری ہے پاکستان کی. پاکستان ایک زرعی ملک ہے, بڑا کنٹریبیوٹ کرتی ہے. اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں اراؤنڈ 6.5 ملین میٹرک ٹن سے 7 ملین میٹرک ٹن چینی کی کھپت ہے. یہ انڈسٹری بہت بڑی ہے پاکستان میں, اور ساتھ ہی پاکستان میں 1 کروڑ 92 لاکھ یعنی کہ لگ بھگ 2 کروڑ کلو گرام روزانہ کی بنیاد پر چینی کی کنزمپشن ہوتی ہے. اگر 1 روپیہ بھی بڑھایا جاتا ہے چینی کی قیمت پر کیجی, تو اس کا مطلب ہے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کتنا پروفٹ ہوتا ہوگا روزانہ کی بنیاد پر. اور یہ لگ بھگ 117 ارب روپے پچھلے 7 مہینے میں اضافی نکلا ہے. 40 سے 55 روپے پر کے جی کے حساب سے عوام کی جیب سے ایکسٹرا نکالا گیا ہے, جو کہ غیر قانونی پروفٹ ہے. اور اس کو ریگولیٹ اس لیے کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت اس پہ قانون سازی موجود ہے, حکومت ان کو بائنڈنگ میں لے آئے, ان کو کاروبار بھی کرنے دے, لیکن ایکسٹرا پروفٹ جو کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی جورسڈکشن بنتی ہے, اس پہ نوٹسز بھی انہوں نے لیے ہوئے تھے, لیکن اتنے یہ پاورفل ہیں
یہ بزنسمین اور نہیں یا یہ اتنے پاورفل ہیں یا یہ ادارے اتنے نااہل ہیں، پھر فائدہ کیا نا؟ آپ ان کو نوٹسز بھی دیتے لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں اداروں نے تو جتنی تحقیقات کی تھی پچھلی دفعہ عمران خان کی حکومت میں 2019 20 21 میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، نوٹسز بھیجے تھے، منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے تھے، ہیوج بڑی بڑی رپورٹس ہم نے دیکھی تھی. میں I don't want to name them but وہ سب پبلک ہیں already. ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئی، لیکن عملی طور پر انہی اداروں نے پھر عدالتوں میں بتا دیا کہ یہ صحیح نہیں تھا، فلاں نہیں تھا. ادارے اتنے کمزور ہیں، اداروں کو اپنے ہاتھ میں گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے خلاف کارروائیاں کیوں کرنے دیں گے؟ اگر دیں گے کرنے تو ظاہر ہے ان کے خلاف ایکشن ہوگا، اور پھر عوام میں ان کی جو کریڈیبلٹی ہے یا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے وہ کھل کے سامنے آئے گا. آپ کے سامنے پھر ادارے ہی کمزور رہ جاتے ہیں. دیٹس دا شوگر سٹوری جو کہ ہر سال ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کس نے پیسے بنائے، تحقیقات ہوئی، نہیں چھوڑا جائے گا، عوام کو سستی چینی میسر کریں گے. لیکن اگر اس کو ہم ٹریل بیک کریں تو سٹارٹ ہوتا ہے، آج بھی یاد ہے مجھے کتنی دفعہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ جو گروورز ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ مل مالکان ہمارا گنا وقت سے نہیں لے رہے یا سپورٹ پرائس نہیں مل رہی، اور اس کے بعد سے لے کے جو کرشنگ سیزن جب شروع ہوتا ہے وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جی وافر مقدار میں ہمارے پاس چینی موجود ہے، ہمیں امپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر پتہ چلتا ہے ایکسپورٹ کی اجازت ہوتی ہے، اور ایکسپورٹ کے بعد جو ہے پھر مسائل شروع ہوتے ہیں کہ عام عوام کے لیے، یعنی پورے پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کے لیے اس چینی کو مہنگا کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ ایسا بے قابو ہوتا ہے کہ اسے کوئی کنٹرول یا کر نہیں سکتا یا کرنا چاہتا نہیں. بے حد شکریہ زاہد گجکوری صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہ ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں اور اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. جماعت اسلامی آج کل بڑی آواز اٹھا رہی ہے دہشت گردی کے خلاف اور امن و امان کی صورتحال کے خلاف، چاہے وہ بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا. اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں مشتاق احمد خان صاحب، سابق سینیٹر، سینئر رہنما ہیں جماعت اسلامی سے. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. مشتاق صاحب، ابھی جو اے پی سی بلائی گئی تھی علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے، اس میں دیگر اپوزیشن جماعتوں نے حصہ تو نہ لیا لیکن جماعت اسلامی اس کا حصہ ضرور بنی تھی. کیا آپ لوگ بھی اتفاق کرتے ہیں اس بات سے جو علی امین صاحب نے کہی کہ کسی آپریشن کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ پھر ایف سی کے حوالے سے جو ایکسٹینشن دی جا رہی تھی اس کے خلاف بھی انہوں نے آواز اٹھائی ہے. دیکھیں، یہ جو علی امین گنڈاپور نے وہاں پہ اے پی سی میں خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشنز کے حوالے سے بات کی، تو اے پی سی میں موجود جو ان کے ارد گرد کسی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ نے ان سے اختلاف نہیں کیا. یہ خیبر پختونخوا کے ہر فرد کی آواز ہے، خیبر پختونخوا کے ہر جرگے کی آواز ہے، اور اس کے اوپر اکراس دا بورڈ ایک کنسنسس خیبر پختونخوا میں پایا جاتا ہے کہ ملٹری آپریشنز بند کر دیے جائے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ حوالے کی جائے مکمل طور پر پولیس کی اور پروونشل ایڈمنسٹریشن کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 23 سال سے عوام در بدر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں کے لوکل جرگوں کو امپاورڈ کر لیں، پولیس کو امپاورڈ کر لیں، پروونشل گورنمنٹ کو امپاورڈ کر لیں، ان کو آپ جو ہیں کانفیڈنس ملے، اعتماد ملے، اس کے بغیر امن نہیں آئے گا. لیکن مشتاق صاحب، کیا پولیس کے پاس یہ کیپیسٹی ہے؟ کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور یہ ان کی تیسری حکومت ہے اس صوبے میں، لا اینڈ آرڈر بالکل مسئلہ ہے صوبائی سطح کا، لیکن کیا وہ اس کو ٹیکل کر پائے ہیں پچھلی 3 حکومتوں میں؟ دیکھیں، یہ جو لا اینڈ آرڈر کا خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے یہ لوکل نہیں ہے، یہ کراس دا بارڈر ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو تو گزشتہ 22 سال سے ہمارے سیکیورٹی فورسز بھی ٹیکل نہیں کر پائے. تو یہ جو ایشو ہے خیبر پختونخوا کے امن و امان کا، یہ کراس بارڈر ہے. اگر آپ بارڈر کے اوپر فوج موجود ہو، وہاں فینسنگ آپ نے کر لی، وہاں پہ ڈرون ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے، وہاں پہ کیمرے آپ نے لگا دیے، تو آپ بارڈر کو مضبوط کریں، بارڈر سیکیورٹی کو مضبوط کریں. جو ان لینڈ سیکیورٹی ہے وہ آپ لوکل لوگوں کو دیں. جرگوں نے خود کہا ہے کہ ہم یہ ذمہ داری لیتے ہیں.
प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम ये जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन लोग अब इनके ऊपर जिस तरह मैंने कहा कोई एतमाद नहीं करेंगे कि कोई 22वां मिलिट्री ऑपरेशन हो, वो दोबारा आईडीपीज बने, टीडीपीज बने, घर बार छोड़ें, उनके मार्केट, उनके हुजरे, उनके मस्जिद, उनके घर, उनके फसलें, उनके बागात वो तबाह हों और वो दोबारा महाजरत की जिंदगी इख्तियार करें, इसके लिए कोई तैयार नहीं है। हाँ, लेकिन वफाकी हुकूमत ने ये कहा है कि कोई बड़ा ऑपरेशन इस वक्त तो नहीं हो रहा, और दूसरी बात यह कि अगर होगा भी, खुर्रम दस्तगीर साहब ने मेरे ही प्रोग्राम में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जिनकी 14 अजला में किसी किस्म की कोई रिट नहीं है और वो ये चाहते हैं कि वो भत्ता देकर अपनी हुकूमत चलाते रहें, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। देखें, उन्हें कहें कि ये लोग कहाँ से आए, अफगानिस्तान से आए ना, तो आप कहाँ मौजूद थे? आप के पास जो वफाकी बॉर्डर की सिक्योरिटी सूबाई हुकूमत का काम नहीं है, बॉर्डर की सिक्योरिटी वफाक की हुकूमत का काम है। तो ये लोग कहाँ से आए? ये लोग यहाँ तो नहीं थे, ये लोग तो बॉर्डर से क्रॉस करके आए हैं। तो कैसे आए? ये तो वफाकी हुकूमत की टोटल फेलियर है कि ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और दूसरी बात ये है कि आप ये कहते हैं कि सूबाई हुकूमत 14 अजला में रेट नहीं रखती, तो हकीकत यह है कि 2008 से एक्शन एंड नेट सिविल पावर की रेगुलेशन वहां पे नाफिज है और 2019 में एक्शन एंड नेट सिविल पावर की रेगुलेशन पूरे सूबे को एक्सटेंड हो गई है। अच्छा, और आप ये समझते हैं, जैसे आपने कहा कि कबायली हमायदीन भी कहते हैं कि ये सारे जिरगा भी ये कहते हैं कि हमारे हाथ में दे दी जाए, वो इसको टैकल कर सकेंगे जब आप खुद मानते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर से क्रॉस करके ये दहशतगर्द आते हैं? देखें, एक तो यह है कि वफाक को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। अफगानिस्तान के साथ बात करना हो या बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करना हो और बॉर्डर को इंसुलेट करना हो, ये काम जो है वफाक का है। वफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। उसके बाद जो काम रहता है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का या जरगों का है। जरगों के हवाले से मैं आपको बता दूं, नॉर्थ वजीरिस्तान के तहसील मिरली में दावड़ कबीले ने ये बाकायदा तय कर दिया है कि हम अपने इलाके में ना मिलिट्री ऑपरेशन छोड़ेंगे और ना ही अस्करियत पसंद छोड़ेंगे, और उन्होंने इलाके के तौर पर अपनी तौर पर कमेटियां बना के अपने इलाके को बिल्कुल महफूज कर दिया है और मुकम्मल अमन व अमान है यहाँ पे। तो वो बिल्कुल हो सकता है। कई जरगों ने ये ऑफर की है कि हमें इख्तियार दिए जाएं, हम खुद। ये जो कल वजीर आला ने कहा है कि गुट तालिबान को हम पकड़ते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमारे बॉयज हैं, इनको छोड़ दिए जाएं, ये हमारे काम आते हैं, तो कैसे अमन आएगा? कैसे अमन आएगा? मुश्ताक साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है मुश्ताक अहमद खान साहब, साबिक सेनेटर जमात इस्लामी। मुश्ताक साहब, अब आते हैं, गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर का राब्ता भी हुआ है, अमीर जमात इस्लामी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, गजा के हवाले से बात हुई, फ़लस्तीन पर उनका काफ़ी बयान भी आया। तो क्या ये अंडर डिस्कशन आया कि जब भी आप फ़लस्तीन के हवाले से एहतजाज करते हैं तो आपको तो गिरफ्तार कर लिया जाता है? ये क्यों होता है? देखें, मेरी ज़ाती राय तो ये है कि इस वक्त जो मुस्लिम हुकूमतें हैं और पाकिस्तान की जिम्मेदारी चूंकि ज्यादा है, इसलिए कि मुस्लिम हुकूमतों में सबसे बड़ी फौज पाकिस्तान के पास है, मिसाइल कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, उम्मीदें इनसे ज्यादा है, नजरियाती मुल्क हैं, तो इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। एक कॉम्प्रहेंसिव जेनोसाइड जो भूख और बारूद दोनों से दिन की रोशनी में पूरी दुनिया के आंखों के सामने हो रहा है, और हम कल अमरीकी जर्नल को निशानी इम्तियाज मिलिट्री यहां दे रहे हैं। हालांकि यही मिलिट्री जर्नल हैं कि जिनकी बैकअप से, जिनकी 70% सप्लाई ऑफ आर्म से गजा को हमवार कर दिया गया, और ईरान के ऊपर हमला हुआ और शाम के ऊपर हमला हुआ, और हौसियों के ऊपर हमले इसके यमन के ऊपर हो रहे हैं कि वो गजा और फलस्तीन के साथ खड़े हैं। मैं आपके तवस्सुत से 3 मुतालिबात करता हूं, अगर ये मुखलिस हैं हकीकी तौर पर, लिप सर्विस नहीं चाहते, तो ये 3 काम करें। फौरी तौर पर अनकंडीशनल इमीडिएट सस्टेनेबल सीज फायर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है गजा को बचाने के लिए। नंबर 2, एंड ऑफ द ब्लॉकेड, समंदर से, जमीन से, फिजा से ब्लॉकेड का मुकम्मल तौर पर खात्मा, जिसकी वजह से गजा ओपन एयर प्रिजन है, ग्रेवयार्ड है। और तीसरा, बगैर किसी मुदाखलत के जो एड है, जो इमदाद है, इंसानी इमदाद है, जिसमें खुराक है, जिसमें पानी है, जिसमें अद्वियात है, वो फौरी तौर पर पहुंचाए जाएं
بغیر کسی انٹرپشن کے، بغیر کسی ان انٹرپٹڈ جو ایڈ ہے وہ پہنچا دی جائے. یہ 3 کام اگر نہیں کریں گے تو ہمیں ان کی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، ان کی قراردادوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کے مذمت کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اعلامیوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اجلاسوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کا کوئی اعتبار باقی نہیں رہا. اچھا، تو مشتاق صاحب اب ذرا تھوڑے سیاسی معاملات پہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر سے اپنی تحریک کا آغاز کر چکی ہے. 5 اگست کو وہ کہتی ہے کہ فل تھروٹل، یعنی کہ وہ اس کا ایک مین ڈے ہوگا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ان کے بانی نے کہا ہے کہ تمام تر اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ لے کر یہ کام کیا جائے. پہلے بھی آپ لوگوں سے رابطے ہوئے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں محمود خان اچکزئی بھی ساتھ ہیں اور وہ آئین تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے کرنا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی اپوزیشن کی جماعت ہے، تحریک انصاف کے ساتھ کیوں آپ لوگوں کے معاملات طے نہیں ہو سکے؟ دیکھیں، ایک معاملہ تو تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ہے. باوجود یہ کہ جب وہ گورنمنٹ میں تھے تو میں ان کا بہت شدید ناقد تھا. آپ کو پتہ ہے، ریکارڈ پر ہے یہ سارا سینیٹ پاکستان کے، اور ان کی پالیسیوں کا میں نے بہت کھل کر مخالفت کی ہے اور بڑی زوردار. لیکن جب سے وہ حکومت سے ہٹ گئے ہیں اور ان کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ان کی شروع ہو گئی ہے، تو اس صرف میں نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل ورکر کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ان کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں ہے، یہ دستور کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، بشری حقوق کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑا ہونا چاہیے. ان کا جو احتجاج ہے یا کیمپین ہے احتجاج کا، یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، لیگل رائٹ ہے. ان کو یہ موقع بالکل ملنا چاہیے. ان کے ساتھ بدترین زیادتی جو ہے وہ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. اس لیے اس کے خلاف اگر وہ احتجاج کرتے ہیں تو یہ اپنا لیگل رائٹ آف پروٹیسٹ کو استعمال کریں گے اور اس کا مکمل طور پر ان کو حق جو ہے وہ ملنا چاہیے. باقی جہاں تک اس وقت ملک کی صورتحال ہے، اس وقت جو وزیر داخلہ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ یہاں ہائیبرڈ سسٹم ہے، یہاں پہ فری اور فیئر ٹرائل جو ہے اب ایک خواب بن چکا ہے. یہاں پہ میڈیا آزاد نہیں ہے، یہاں پہ سوشل میڈیا آزاد نہیں ہے، یہاں پہ پارلیمنٹ ول آف دا پیپل کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، وہ آزاد نہیں ہے، خود مختار نہیں ہے. یہاں پہ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے، پولیس ہے، FIA ہے، نیب ہے، ان کو باقاعدہ سیاسی مخالفین اور اختلافی آوازوں کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. یہاں پہ بلوچستان کے اندر یہ تو وہ جو ساری باتیں وہ ہیں جو تحریک انصاف کر رہی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیوں ان کے ساتھ نہیں ہیں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ان مشترکات کے اوپر اکٹھا ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف اگر جماعت اسلامی کے پاس آئے گی اور اس ایجنڈے کے پاس آئے گی تو جماعت ضرور ان کے ساتھ جو ہیں ان کامن ایشوز کے اوپر، جو دستور ہے، جمہوریت ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا سویلین سپریمیسی ہے، اس کے لیے ضرور ساتھ دے گی. بہت بہت شکریہ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ پروگرام ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.